My name is Dr. Zulfikar Ali Imrani, and I am the Director, Auric at Ziauddin University. I'll be your host and moderator for this very interesting event. So welcome to the 22nd ZU Dialogues. It's a series of dialogues on very interesting social, economical, political, and other issues that are facing our society. We appreciate the university leadership and Mr. Amr Shahzad, who is the head of PR and communications and the convener of ZU Dialogues, for organizing this series. Today's topic is youth at risk, the growing threat of drug addiction in educational institutions, as we have seen from these past reports during the 3 years. Before formally commencing, I would like to request Mr. Rahimullah to please recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Jazakallah. I would like to request, ladies and gentlemen, please rise for the national anthem, followed by the Ziauddin anthem. جلوں میں روشنی لائی ضیاءالدین کہلائی یہ یونیورسٹی جہان تازہ کی باتیں شعور و آ گئی روشن نئی دنیا کی سوغاتیں جمال فن کمال فن میں جستجو لائی ضیاءالدین کہلائی یہ یونیورسٹی یہاں پر کسب علم و آگہی روشن فضیلت ہے یہ سب کچھ صاحبان علم و حکمت کی بدولت ہے یہاں انسان اور انسانیت کی بات ہوتی ہے نیا ایک دن نکلتا ہے نئی ایک رات ہوتی ہے یہی ہے اس کی زیبائی ضیاءالدین کہلائی یہ یونیورسٹی. Thank you.
Today's topic, Youth at Risk. It focuses on the urgent and pressing problem that we are facing as a society, that is drug abuse at educational institutes. आज की डिस्कशन में हम समझना चाहते हैं बेहतर कि इसके वजूहात क्या है. What are the underlying causes that pressures or raises the curiosity for the students to engage in drug abuse? And then, what solutions can different segments of society propose to handle this situation better? As mentioned earlier, we are looking for some very interesting questions from the students, as they are the main stakeholders in this discussion. For the welcome address, I would like to request our Pro-Chancellor of Ziauddin University and the CEO of Ziauddin Education System and Chairperson of Ziauddin Examination Board, Dr. Nida Hassan, to please grace the stage. Assalamu alaikum and welcome to our series of ZU Dialogues. And today's topic is a very interesting and pertinent topic to all the students here. The growing threat of drug addiction in educational institutes. Esteemed guests, Honorable Vice Chancellor, distinguished faculty members and dear students, welcome to our series. Today we come together not just as members of Ziauddin University, but as a community committed to safeguarding the future of our youth and the integrity of our educational institutes. Before we delve into this critical topic, I want to warmly welcome and express my deep appreciation and gratitude to our esteemed panelists, Dr. Umair Mahmood Siddiqui, Professor Dr. Salman Shahzad, Mr. Sikandar Bakht, and Ms. Sara Jahangir for their presence and invaluable contributions today. Our discussion today centers on a matter of grave concern, the increasing prevalence of drug and substance abuse within our university and college. This issue not only endangers individuals, but threatens the very foundation of our academic environment. According to the media study, every 10th student is suffering from substance abuse, while every second educational institute has allegedly become a hotbed of drugs. It seems like we now live in a time when organized networks are exploiting the institutions, turning what should be centers of growth and education into hubs for illicit substances. A study conducted by the ANF reveals that approximately 53% of the students across various universities and colleges have encountered drugs, with about 27% admitting to drug use. These figures highlight the urgent need to address the crisis and safeguard our future generation for dangers of addiction. As students and as parents, we need to question ourselves as to why. What is it that attracts the youth to drugs, and why is it that it's mostly youth that are attracted to it? The youth between the ages of 14 to 24 are the most curious. They have not seen the long-term effects that long-term drug abuse has. They all think that, oh, maybe just one hit, one try, and that's all we need. This is just an experiment. And one leads to two leads to an addiction. And these peddlers are there everywhere. And they're looking for youth because that is where they're going to get their clients. So we really, really need to discuss what makes people want to try. We're not even going to go into where these drugs are coming from, and we already know they're mafias, they're, all types of mafias, kidnapping mafias, and this is just another mafia which is making their livelihood off of providing drugs. The question is that if the clients stop, meaning if people stop doing drugs, the mafia is going to stop, because there are very few people who are forced. This is not like kidnapping. Nobody is forced to do drugs. It's always voluntary. So we really need to think about it as students, as parents, as teachers, as a university, as an institution, what we can do, because one person who's a drug addict does not destroy their life, or even I would go as far as saying even a recreational drug user does not only destroy their lives, they destroy their families' lives and the very fabric of the society we live in.
So, welcome and looking forward to this very interesting discussion we're going to have today. Thank you, Dr. Nida, for your insightful remarks. Now, I'd like to call to stage our wonderful panel of eminent experts from practicing clinicians, academic researchers, from Islamic scholars to sportspersons. Joining us from Ziauddin University is Dr. Sara Jahangir, who is Principal of Clinical Psychology and Consulting Psychologist. She excels in delivering exceptional mental health care, and her expertise include assessing, diagnosing, and treating a wide range of psychological issues. Also with us is Professor Salman Shehzad, a leading professor at the Institute of Clinical Psychology, University of Karachi, where he heads the Research and Training Unit, RTU, on substance use disorder. He leads several research and intervention projects on substance abuse prevention, funded by the HEC and the World Bank. And joining us is Dr. Umair Mahmood Siddiqui, a renowned Islamic scholar and former member of the Islamic Council of Ideology Council. He is known for his research on Islamic law, history, and ideology of Pakistan. He has authored several books, including Hurmat-e-Takfir Muslim, and his PhD dissertation focused on the history, causes, and Islamic status of suicidal attacks. And last but not the least, we have with us Mr. Sikandar Bakht, a Pakistani cricket analyst and former international cricketer known for his pace bowling during the late 70s and early 80s. He made notable contributions to the national team in test matches and one-day internationals. After retiring from cricket, Bakht Saab transitioned to a career as a commentator and analyst, shaping his expertise and insights on the game. Thank you to all the panelists for giving us your precious time. So, the issue of drug abuse in Pakistan is not a new issue for us. Since the Afghan war, we have been struggling with the easy availability of hard drugs in our society, and we have been facing the after effects. But there seems to be more of an urgency regarding this abuse in educational institutions in the recent years. We have seen the reports, Dr. Nida pointed out the ANF report, where in Islamabad more than 50% students in elite schools were found to be abusing drugs. In Pakistan, another report by ANF states that more than 70% of drug abusers are less than 35 years of age. Now, when we talk about the drug abuse in the youth, we are talking about the future architects of Pakistan, our future generation on whom Pakistan depends upon. And if they get into drug abuse, then what kind of future are we looking at? Lekin dusre taraf, in the culture, what do we see? Songs, videos, movies glorifying drug abuse. Then the curiosity of the youth. Let's try something new. You live only once. So, what do we have to offer to counterbalance that? To start with, I'd like to pose a question to Dr. Sara. Do you believe that the increasing incidence of drug addiction among students is a failure of educational system to provide adequate mental health? And what are we missing that the students resort to drug abuse? I would like to discuss about this. Being a academic head, I really understand the need for creating awareness regarding substance abuse in young adults. So, being academic head, we definitely usually seen the students who are involving in such activities, and we definitely discourage this habit of using drugs in academic institutes and in their life also. So, if we are talking about कि किस तरह से हम इन चीज़ों को आगे देखते हैं कि इसका कौन कसूरवार है, तो कसूरवार की तो बात हम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए ये from the very initial level the students started to taking drugs. अगर हम बात करते हैं स्कूल लेवल की, तो हम क्योंकि बात जैसे कि डॉक्टर निदा ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि बिफोर द एज ऑफ 14 till 35 students are using these drugs and more prone towards the drug addiction. तो अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो स्टूडेंट्स लेवल अगर स्टार्ट होता है तो वो स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाता है.
تو وہاں پہ اگر دیر آر ملٹیپل ریزنس بیہائنڈ اٹ کہ کیوں یوز کرتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں. اویلیبلٹی آف ڈرگس ہے, کلچر ہے, یا اسٹوڈنٹس کو فٹ ان ہونے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے, ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے کرنا پڑتا ہے, یا کوئی اور اس طرح کی جیسے سوشل پریشرز ہیں یا اکنامیکل پریشرز ہیں یا سائیکولوجیکل پریشرز ہیں, اکیڈمک پریشرز ہیں. ڈیفینیٹلی ان سب سے ایک طرح کا اسکیپ لینے کے لیے سم ٹائم چلڈرن آر یوزنگ دس. تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے رادر دین کہ ہم یہ سوچیں کہ کون ریسپانسبل ہے فار دس تھنگ نا. تو وی نیڈ ٹو فائنڈ دا سولوشنس کہ ہاؤ وی کین اسٹاپ دس. بیکاز دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ڈرگ اویلیبلٹی کم کر دیں یا ختم کر دیں تو اٹس ناٹ پاسبل. ہاں ٹھیک ہے, گورنمنٹ لیول پہ اس پہ پلانس کیے جا رہے ہیں, اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں, لا ڈیولپ کیا جا رہا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر بہت کم بھی ہو جائے تو بھی جن کو لینا ہوتا ہے وہ راستے ڈھونڈ لیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ڈیفینیٹلی اٹس اے بگ چیلنج فار آل آف اس بینگ اے academic supervisor or parent or community person. We need to create awareness in any level. مطلب ظاہر ہے اسکول لیولس کی بات ہے تو اگر ہم کرتے ہیں تو ٹیچرس شوڈ بی ٹرینڈ ان آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلمس. مطلب اگر وہ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ اسٹڈی میں لو ہوتا جا رہا ہے, یا وہ ڈل ہیں, یا وہ زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, الوف ہوتے جا رہے ہیں, تو مطلب نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریڈ فلیگس ان اسٹوڈنٹس. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی پیرنٹس کی انوالومنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ پیرنٹس کو کس طرح سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے بچے ان کے یوز کر رہے ہیں, یا پراپر کاؤنسلنگ کی فیسلٹیز اویلیبل ہونی چاہیے, پراپر سپورٹیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے. Definitely, later on we will talk about the challenges we are facing for this. تو اس میں ہم پھر اس چیز کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ what are the challenges. Definitely اسٹوڈنٹس لیول پہ ہی, بچپن میں ہی اگر ہم بچوں کو اس چیز کی کانسیکوینسز بتانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ they will save themselves. Thank you, Dr. Sara. So we need to understand the root causes of the issue and then come up with mechanisms to handle them better. Dr. Salman, you are in a very unique position. ایک طرف آپ یونیورسٹی آف کراچی میں ہیں, one of the biggest universities in Pakistan, with a huge student population, اور دوسری طرف you are heading this research unit. تو آپ کے خیال سے are the educational institutes and their policies, especially یہ جو آج کل کا competitive دور ہے جس میں everybody is under immense pressure, credit hours, degree completions, are the university policies and the HEC's policies worsening the situation for the students, and is it leading them to go towards this drug abuse? Thank you so much, sir. Again, I don't know in which language students are more comfortable. Actually, I speak Burushaski. I'm more comfortable in Burushaski. How many of students can speak Burushaski? None. Okay, thank you so much. And ایک تمہید باندھنے کے لیے میں I would love to discuss few words in English. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے کہ امپریشن آئے. So anyway, I would love to talk to you guys in Urdu. Or again, thanks to the organizer and Ziauddin University. جب ہم چھوٹے ہوتے تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ اس یونیورسٹی میں ہمیں ایڈمیشن ملے یا جاب کر لے. But anyway, thank you so much for the invitation to talk about the substance abuse اور بہت ساری چیز. I don't know to what extent I'm allowed to talk freely and tell the real scenario in Pakistan. So اگر مجھے permission ہے تو میں discuss کر لوں گا سر. اور again جب سسٹم کی بات کرتے ہیں substance abuse in universities کی, recently we conducted a study in Pakistan, across the country, including Gilgit-Baltistan. We conducted a study, especially World Bank project house, strategic prevention framework, especially when we were doing research, SAMHSA, Substance Abuse and Mental Health Administration in US, جہاں سے میری ٹریننگ ہے اسپیشلٹی. اس کے مطابق ہم نے کنڈکٹ کی. دا فرسٹ فیز واز دا نیڈ اسیسمنٹ. ہمارے انفارچونیٹلی ہمارا جو سسٹم ہے چلتا الٹ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن پہ جاتے ہیں, نیڈ کہاں پہ ہے ہمیں پتہ نہیں چلتی.
we conducted a need assessment where we found, unfortunately, हमारे स्टूडेंट 43% हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ड्रग यूज़ करते हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वाई. मैंने ये स्टडी और प्रोजेक्ट का मैंने सोचा, मैं उसके थोड़े से मुझे अगर 5 मिनट्स मुझे दीजिएगा सर. इसलिए कि 2019 का आपने पिक्चर में नेशनल एंथम में दिखाया, ब्यूटीफुल सीनरी आप हुंजा आपने दिखाया. आई बॉर्न इन हुंजा एंड रीअसेंबल इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली मेरे एकेडमिक और बहुत सारे ग्रोमिंग. वहाँ पे मुझे पता चला कि वहाँ पे बच्चे ड्रग यूज़ करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जब हम बात करते हैं, हम ड्रग यूज़ नहीं करते हैं. और शराब तो खमर का जिक्र है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं. एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्कूल 44.9% उन्होंने शराब का मज़ा चखा है. अगेन उस बच्चों की मैं बता रहा हूँ. अब उनमें से वो बच्चे जिनका अगेन वो रिसर्च में मुझे पता चला कि 22.6% adolescents are at the high risk users. Means they are suffering from alcohol use disorder. Amazing story. अब रीजन जब मैं उस पर गया तो बैक साइड में चित्राल यानी गिलगित बल्तिस्तान का मीडिया और बहुत सारी चीज़ों में सुसाइड का ज़्यादा रेट आता है. अल्कोहल इज़ ए डिप्रेशन, जो कि मेडिकल प्रोफेशन में से हमारे स्टूडेंट या फैकल्टी उनको पता है. तो वहाँ पे सुसाइड जिसे उसके रिस्क फैक्टर, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर स्पेशली अल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस. अब उसके बाद वो जब हम बात करते हैं इन हुंजा इज ऑलमोस्ट 100 लिटरेसी रेट है. हम आलू बेच के भी बच्चियों को हम पढ़ाते हैं तो उसमें हमें इशू नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो उस जितने एजुकेशन के साथ जो ड्रग्स का इशू. उसके बाद आइडिया लिया, फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को अप्रोच किया. तो वहाँ पे जब हम वर्ल्ड बैंक का मेरे पास प्रोजेक्ट फॉर द अगेन 2 डेकेड से इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमें पता चला कि 43% आप जो हमारे यूथ है वो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिर्फ टोबैको नहीं है, टोबैको भी है, अगेन उसके बाद कैनबिस भी है, अल्कोहल भी है और मेथाम्फेटामिन भी है. फेंटेनिल विच इज़ वन ऑफ द 100% जो पोटेंट ड्रग है हीरोइन से, वो भी हमारे बच्चे यूज़ करते हैं. और जिन बच्चों की अखलाकियात, इनकी कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, मैं भी पीछे नहीं हूँ. और मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स 32% वो भी नशा करते हैं. और मज़े की बात, जो मेरे सपोर्टिंग स्टाफ है, मेरे दाएं बाएं मुझे सारे ऑफिस में काम करते, अगेन उनमें भी 36% वो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है. अब आप जो चीज़ों बात करते हैं वो प्रेशर की वजह से, प्रेशर वो इज़ ए प्रिविलेज मैं कंसीडर करता हूँ. बच्चे अगर उसको पता नहीं वो किस तरह से कंसीडर करते हैं कंपटीशन, और वो रिसर्च ये नहीं कहती है कि वो जितना आप एकेडमिक आप उनकी एक्सपेक्टेशन हाई रखेंगे तो वो वहाँ पे उनके लिए जो ड्रग्स की तरफ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ, ऐसा नहीं है. अगेन इसके फेलियर में आपको पता, गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी यूज़ की. उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चों के रिजल्ट अनाउंस करते हैं तो बच्चे मायूस होते हैं और खुदकशी करते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिएक्टिव स्ट्रेटजी, क्योंकि जब आपको सिस्टम के अंदर आपने कोई उस लेवल पे रिसर्च नहीं की है तो आप ऐसे स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज बनाएंगे. वाई डोंट यू डेवलप रेजिलियंसी विद इन योर यूथ? और वो रेजिलियंसी वो चीज़ें बाय बर्थ नहीं होती है. फ्यू पीपल से कि ये नहीं वो बाय बर्थ होती है, वो जेनेटिक्स में. इट इज़ नॉट ट्रू. इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस के साथ साथ बच्चों के अंदर रेजिलियंसी आती है. आज तक मेरे स्कूल, मेरे कॉलेज, मेरे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों की सोशल यानी इमोशनल लर्निंग पे हमने कितने फोकस किया? हमने वो चीज़ें रॉट मेमोरी के ऊपर फोकस किया, बच्चों की CGPA उस चीज़ के ऊपर हमने फोकस किया, एंड नन. और जब आप पॉलिसीज़ की बात करते हैं, यस 2019 में और उसके बाद पॉलिसी वो आई, उसके बाद 2020 में जहाँ पे HEC की तरफ से एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रीवियस प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से एडवाइस जारी हुई थी कि आप क्योंकि ग्रोइंग कंसर्न्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के और स्कूलों के अंदर, तो आप इसमें काम कर लें. तो फिर उसके बाद हमने जो उस चीज़ को मैंने पॉलिसी एक अमेंडमेंट के साथ उनको मैंने सबमिट किया था डॉक्टर शाइस्ता सुहेल को, और शी वॉज सो काइंड. तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्ट किया. उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम आपको एश्योर कराते हैं तो आप इसमें प्लीज़ हमें हेल्प कर लें. तो वो खैर वो चीज़ें जब मेरे पास वो प्रोजेक्ट आया वर्ल्ड बैंक का तो और उसका HEC का, तो उसके बेस पे मैंने फिर दोबारा अपने ही पॉलिसी के जो गाइडलाइंस जो उनके फाइंडिंग्स आई उनके बेस पे हमने रिकमेंड किया. अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम वो चीज़ें हम बच्चों के सोशल यानी इमोशनल लर्निंग पे फोकस नहीं करते.
पॉलिसीज़ यस हम बहुत सारे डेवलप किए, और अगेन वी आर फॉर्चुनेट कि प्रोफेसर डॉक्टर इमरान बशीर साहब जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उसके गाइडेंस में, उसकी लीडरशिप, ही वाज द चेयरमैन और सिंध जो पॉलिसी गाइडलाइंस हमने तैयार की थी उसमें मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया था एज ए मेंबर, सब्सटेंस उसका एक्सपर्ट के तौर पर। पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो फेल हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। पॉलिसीज़ हम बनाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। जब बंदा राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब अगर आप प्लेसमेंट नहीं करते हैं तो आपका यही हमारा हशर होगा, क्योंकि आज तो वो चीज़ें 43%, और वो भी बच्चे उन्होंने वॉलंटियरली रिपोर्ट किया, और टीचर और स्टूडेंट ने डर मार के, उन्होंने कहा डर के मारे हमें अगर आप करेंगे तो हमें रिस्ट्रिकेट करेंगे। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल उसके जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मिला, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैंने कहा कि आपकी क्या पॉलिसी, उन्होंने कहा कि हमने वो चीज़ें जो हमारे पास जो कैनाइंस है हमने वो रखी हुई गेट पे। बच्चे जब इंटर होते हैं तो ड्रग को उनको सूंघ के वो पता चलता है कि इन्होंने ड्रग की, उसके बाहर करते और रोक देते हैं। तो दिस इज नॉट एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन इंटरवेंशन। जस्ट लाइक टू टेक इट अप, एक और इसी के हवाले शेयर करना चाहूँगा। अभी सिंध गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी और उसके हवाले से वो पॉलिसी प्रपोजल कर रहे हैं कि वील डू रैंडम टेस्ट फॉर ड्रग्स। थिंग इज दैट्स नॉट द सोल्यूशन until unless we deal with the root causes. ये random test करना वगैरह, they're not going to give us any outcomes. So very interesting ideas and facts. I think it's eye-opening for a lot of us. डॉक्टर सलमान ने बात की अखलाकियात की, तरबियत की। हमारे दीन में तो काफ़ी वाज़ेह है कि ड्रग अब्यूज़ के हवाले से कि नशा मंशियात, उसके लिए क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ये मना है, और लेकिन हमारा यूथ फिर भी इसकी तरफ जा रहा है। तो वो बीच में गैप कहाँ पे आ रहा है? और दूसरी बात जो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तो बात करते हैं, लेकिन ये तरबियत जो है वो सिर्फ वहीं से तो नहीं होती है, वो तो घर से भी शुरू होती है। तो उधर भी हमारा दीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके हवाले से हमें आगाही देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। क्योंकि डॉक्टर सलमान और मैडम ने भी गुफ्तगू की है तो मैं वहीं से बात को पिकअप करते हुए, देखिए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जब आप बात करते हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, और निज़ाम तालीम वो प्राइमरी, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में डॉक्टोरल या पोस्ट डॉक्टोरल लेवल पर आप बच्चों को एजुकेट कर रहे हों, चार चीज़ें हैं जब तक वो साथ ब्लेंड नहीं होंगी उस वक्त तक आप एजुकेशनल सिस्टम को हब ऑफ नॉलेज, तरबिया के साथ नहीं बना सकते। नंबर वन ये कि आपको एजुकेशन को महज कमर्शलाइजेशन के मकसद से थोड़ा दूर करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स में नॉलेज को इम्पार्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि नॉलेज के साथ आपको तादीब, जिसको कहते हैं टू टीच मैनर्स, अदब सिखाना। तीसरी बात यह है कि स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ हार्ट। ये ड्रग एडिक्शन का जो सबसे बड़ा पहलू है वो स्पिरिचुअल है, एथिकल है, जिसको उमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा हम लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं मज़ीद आगे जाके बात करता हूँ। और चौथी बात यह है कि तरबिया, और जब आप तरबिया की बात करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ डायमेंशंस के साथ होना ज़रूरी है। जब तक हम अपने स्टूडेंट्स की एथिकल, फिज़िकल, एस्थेटिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, इन 5 डिफरेंट डायमेंशंस में आप तसलसल के साथ उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इन तमाम एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर एक बहुत बड़ा कोई तब्दीली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप देखिए कि अभी तो हम सिर्फ ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं। मैं ख़ुद कराची यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाता हूँ। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मीडिया के साथ भी ताल्लुक़ होने की वजह से कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अब लोग इंटरनेट एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, और शायद ये ड्रग के एडिक्शन से बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, और आप नोट करेंगे कि जब इनके आप असबाब और इनके तरबिया के हवाले से आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि एक की फैक्टर है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, और वो है बुरी दोस्तों की कंपनी। जो बैड फ्रेंडशिप है, आप जब कंपनी ऐसे लोगों को इख्तियार कर लेते हैं, मैं मिसाल आपको देता हूँ कि वो लोग जो किसी को पहले चर्स पे लाना सिखाते हैं,
تو وہ ڈائریکٹ اس کو کش نہیں لگوا دیتے لے جا کر، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے ساتھ ایسا کرو کہ آپ مختلف صدر اور علاقوں میں جا کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ پہلے دھواں انہیل کرنے کی کوشش کرو، اور گریجولی جب انسان اس بری صحبت میں رہ کر اس انوائرمنٹ کا عادی ہو جاتا ہے، تو آج کل دیکھیے کہ فیشن کے نام پر لوگ ویپرنگ کر رہے ہیں، اور گریجولی کس طرح سے ویپرنگ سے آگے بتدریج بڑھتے بڑھتے پھر شیشہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس انگیج ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ڈپریشن کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں اب خودکشی کے رجحانات کا بہت سننے میں آ رہا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ سے بات چیت کرتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ان میں ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈپریشن اور اس طرح کے جذبات اور خیالات کے ناکامی کی وجہ سے، یا بعض اوقات یہ بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اگرچہ اپنے فرینڈس کے ایک اچھے ماحول کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انٹرنلی خود کو آئسولیٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس انٹرنل آئسولیشن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے درمیان ہونے کے باوجود وہ اپنے پرابلمس کو اوورکم نہیں کر پاتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو اس آئسولیشن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ برے دوستوں کی صحبت سے آپ ضرور اجتناب کریں، کیونکہ جب انسان ان بری ایکٹیویٹیز میں جاتا ہے، اور ایک حدیث میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ ڈسیپشن میں گرفتار ہیں، انہیں ان کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے۔ تو وہ 2 بلیسنگز کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، یور گڈ ہیلتھ اینڈ فری ٹائم۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب فری ٹائم کو ہم بیکار، لغو، لایانی اور فضول کاموں کے اندر ہم انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز سے دور کر لیتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں یا ذہنی ہوں، تو نتیجتاً کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، ایک فیکٹری آف سیٹنزم بتدریج وہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جو خمر ہے، انٹاکسیکیشن ہے، ایڈکشن، اس کے بارے میں کہا ہے کہ رجسم من عمل الشیطان، یہ فلدی ورکس آف سیٹن میں سے ہے۔ تو وہ لوگ جو بتدریج سیٹنزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایڈکشن اور سبسٹنس کی کنزمپشن کے حوالے سے بات کی گئی، یہ وہ بنیادی سبب ہے جو انسان کو سیٹنزم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اپنی صحت کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر وہ چیز جو ہماری جان اور ہماری صحت کو نقصان دے، اسلام نے اس کو حرام کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں بات کی، جو حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے نا، یہ انسان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یعنی آپ اگر لمحے بھر کے لیے یہ سوچیں کہ واٹ از لافل اور واٹ از ان لافل، جب آپ اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ اپنے ذہن سے اگر ہٹا دیں، تو آپ سوچیں کہ ایک انسان ہونے کے حوالے سے ہماری زندگی شاید جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جائے اگر صرف ہم حلال اور حرام کا تصور ختم کر دیں۔ تو بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس میں جہاں اویئرنیس کی بات کی جا رہی ہے، تو شریعہ لاء کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی ٹیچنگز اور انجنکشنز عطا فرمائی ہیں، ان کا بنیادی پرپز کیا ہے؟ پرپز آف شریعہ لاء کیا ہے؟ اس کا بیسک مقصد ہماری جان کی حفاظت ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، انسانی جان کی حفاظت، یہ فنڈامنٹل پرپز اور بیسک پرپز آف شریعہ لاء ہے۔ دوسرا جو مقصد ہے وہ ہماری عزت کی حفاظت، ہمارے جینیالوجیکل آرڈر، ہمارے نسب کی حفاظت، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہمارے عقل کی حفاظت۔ تو عقل کی حفاظت، کیونکہ یہ انٹلیکٹ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس انٹلیکٹ کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیں کہ جو ہماری عقل کو اللہ کی اتنی بڑی دی ہوئی صلاحیت، اس کی وجہ سے فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں، اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ بالخصوص وہ اسٹوڈنٹس جو اس کو ایک اسپریچول تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ دراصل اللہ سے محبت کا ایک تعلق ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تنہائی کا، محبت کا تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور گاڈس کانشیسنس کے ساتھ خدا کے وجود کا احساس ہر لمحے، ہر مقام پر آپ کو ہو کہ میں اکیلا تنہا نہیں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس محبت کے تعلق میں جب ہم جڑ جاتے ہیں تو پھر انسان اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لیتا ہے جو اس کو نقصان دہ چیزوں سے
بچانے والی ہوتی ہے. ایک مسلمان جب ایروپلین میں سفر کر رہا تھا تو ایک اٹینڈنٹ نے آ کر اسے شراب کا گلاس پیش کیا, تو اس نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا, آپ اس کو لے جائیں. تھوڑی دیر بعد جب اس نے دوبارہ پیش کیا تو پوچھا گیا کہ سر آپ کیوں منع کر رہے ہیں, ان فلائٹس میں تو لوگ باقاعدہ طلب کر کے لیتے ہیں, آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ ایسے کیجئے, یہ گلاس لے جا کر پائلٹ کو پلا دیں. اس نے کہا سر پائلٹ از آن ڈیوٹی, از آن بورڈ, وہ اس وقت شراب نہیں پی سکتا. تو کہا کہ وہ آن ڈیوٹی ہے. تو اس نے جواب میں کہا کہ اسی طرح ہر مسلمان ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی ڈیوٹی پر ہوتا ہے. میں کسی بھی حال میں اس سبسٹنس کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا. بڑی خوبصورت آپ نے ڈسکشن کی, اسپیشلی جو آپ نے 5 پلرز ڈیفائن کیے, اس میں سے ایک پلر جو ہے وہ تھا آپ کا فزیکل ڈیولپمنٹ. ہم جب اسپورٹس پرسن اسپورٹس کے بارے میں سوچتے ہیں تو we think of it as an epitome of physical development because the high level that you require as a professional sportsman. دوسری طرف ہمارے ملک میں کرکٹ کو تو ہم ویسے ہی آئیڈلائز کرتے ہیں. سکندر صاحب آپ سے سوال ہے, what do you think about the prevalence of and rise of drug abuse in our cricketers, especially young cricketers? کیا وہ اسپورٹس اتھارٹیز اگنور کر رہی ہیں؟ کیا ان کو پھر سے ایک موقع دیے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس پھر سے وہ سامنے پیش آتے ہیں اور یوتھ اس کو پھر سے آئیڈلائز کرتی ہے؟ اینڈ ڈز اٹ ریفلیکٹ اے براڈر سوسائٹل اگنورنس آف ڈرگ ابیوز؟ السلام علیکم. Thank you for inviting me here, and I'm really surprised why you invited me. Might be because you think I had a bad company of all those people who. The fact is, they have been using. وہ بری صحبت کا میں نے ذکر بھی کیا تھا. الحمدللہ میں جتنی دفعہ بھی کہوں کم ہے کہ میں اس کمپنی میں رہا ہوں جہاں پہ یہ سارا ابیوز ہوتا رہا ہے. اینڈ آئی یوز ٹو گیٹ ایوری تھنگ فری سنس 1976. آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر. When we go abroad, after the match, we used to get cigarettes free. Benson and Hedges used to sponsor it. In Pakistan, it was Wills. We used to get cartons free. Thanks God, I never smoked. After the match, the attendant used to come and ask us, what do you like to drink? They used to serve alcohol. If you want, you can have alcohol. If you want, you can have milk. Whatever you want. Alhamdulillah. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے ٹرائی نہیں کیا, بالکل نہیں کہوں گا. آئی ہیو ٹرائیڈ ایوری تھنگ بیکاز آئی واز ان دیٹ کمپنی. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. ہم ورلڈ کپ کب جیتے تھے؟ 92. جو ہمارے سروں پہ چڑھا ہوا ہے. اسپورٹس کی جو اینٹی ڈوپنگ ایجنسی ہے, اٹس کالڈ WADA, WADA, ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی. وہ کریٹ ہوئی ہے ان 1999. تو 92 والے سارے لکی رہے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا اسی لیے. ابھی سب نے بولا بیڈ کمپنی, تو آئی واز ان اے بیڈ کمپنی. الحمدللہ میں اس میں سے نکل گیا. اور اب میں آپ کو وجہ نہیں بتا سکتا کہ وائی دیٹ اسٹف واز یوزڈ. ساری ہماری بچیاں میری بچیوں کے برابر ہیں, تو آئی کانٹ سے دیٹ. اٹس ہو سکتا ہے ذہنی کیفیت ہو کہ یار یہ ہو سکتا ہے اس سے. تو بہت سی چیزیں میں نے یہاں پہ لکھ رہا تھا. یہ کہتے وائی اٹ اٹریکٹیو, ہو از رسپانسبل, بیڈ کمپنی, آئسولیشن. اس سب کا ذمہ دار میں پیرنٹس کو کہتا ہوں. سب چیزوں کا ذمہ دار. اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے 6 بچے پالے ہیں, جس میں سے 2 میرے اپنے اور 4 آئی ہیو اڈاپٹیڈ فرام مائی سیکنڈ میرج. رائٹ, ناٹ مائنڈ, بلانگ ٹو سمبڈی ایلس. مجھے جہیز میں ملے کہہ سکتے ہیں آپ. اینڈ آئی ایم لوکنگ آفٹر دیم. اور میرا کیا اسٹائل ہے, ان میں سے 2 ماشاء اللہ دے آر ورکنگ اینڈ 2 آر اسٹڈنگ. میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. آئسولیشن جو ہے آپ نے ابھی بولا نا, آئی ڈونٹ لیو دیم الون.
I take them out myself. Every Saturday we go out. चाहे हम कॉफ़ी पीने जाएं, चाहे पान खाने जाएं, we take them out. I talk to them. मेरे जो दोनों बेटे हैं वो मेरे साथ जिम जाते हैं, मेरी बेटी जिम जाती है. I talk to them. I talk to my younger one. क्या किया है स्कूल में? कौन सी लड़की तुम्हें पसंद आई? I swear, I'm not lying. I talk to him like that. कोई खूबसूरत लड़की है, किसी से लड़ाई की तुमने? And he talks to me. और मुझे उसके जहन की कैफियत पता लगने लगती है. तो मैं एज अ पेरेंट आई बिलीव इन इट कि आई हैव टू गिव टाइम टू माई किड्स. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ रहता हूँ. एक एक चीज़ बड़ी वाली से भी पूछता हूँ कि तुम्हारे उसका माशाल्लाह से शी वर्क्स इन HR, वो जियो पर ही काम करती है. मैं उससे पूछता रहता हूँ आज ऑफिस में क्या हुआ, आज क्या हुआ, हर एक से पूछता हूँ. ये जो आइसोलेशन वाली बात की ना आप लोगों ने, आई थिंक कि हम अपने बच्चों को आइसोलेट कर देते हैं. आप जितने माशाल्लाह से अभी बड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की शादी होंगी, अल्लाह करे बहुत अच्छी जगह शादी हो, आपके बच्चे होंगे. डोंट लीव देम अलोन. आस्क देम कि वो क्या करना चाहते हैं. एक सर्वे मैंने पढ़ा था, अमेरिका में हुआ. टीचर ने सबको दिया कि व्हाट डू यू वांट टू बी. हर एक ने लिखा मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर, कोई म्यूजिशियन, ब्ला 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 ब्ला. एक लड़का था, उसने कहा यार डेविड, व्हाई डिड यू हैव रिटन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. दैट किड रोट आई वांट टू बी हैप्पी. आप अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को खुश देखें. तो खुशी किस में है? ही वॉन्ट्स टू बी अ म्यूजिशियन, लेट हिम बी. अगर वो गाने की तरफ जाना चाहता है, एज अ पेरेंट उसको इंकरेज करें, साथ स्टडी भी करें. तो मेक श्योर कि आपके बच्चे जो आपके साथ हैं वो खुश रहें. और आपने इतनी रिसर्च की डॉक्टर साहब, मतलब ये कि आपने कभी बच्चों से पूछा सर कि क्यों यूज़ करते हो? मुझे तो पता है वो क्यों यूज़ करते थे. वो मतलब है कि आपको मैं समझता हूँ हमें पूछना चाहिए बच्चों से कि बेटा 90% आइसोलेशन है. मैं समझता हूँ कि शायद पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं पढ़ाई करो, तुमने बनना है, तुमने पढ़ना है, तुमने ये करना है, तुम फेल हो गए. उसी में बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है. ये सबसे बड़ा, आई होप कि आप लोगों के पेरेंट्स ऐसे ना हो, मगर आप लोग यू आर द फ्यूचर. मेरी एडवाइस दें जब आपके बच्चे हो, प्लीज़ डोंट फोर्स देम, डोंट पुट प्रेशर ऑन देम. उनको रिलैक्स करें, उनसे बातें करें. उनको अगर उनको बाहर जाने का शौक, लेट देम गो. फिर आप देखिएगा ये इस तरफ नहीं जाएंगे. आप लोग, हम उनको अपने बच्चों को छोड़ देते हैं. मैंने आपसे कहा ना, मुझे हर चीज़ फ्री में मिलती रही है. आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चाहे ख़रीद सकता हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ कम है. मैं हर चीज़ ख़रीद सकता हूँ. अल्कोहल घर पे ला के देते हैं. मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, यू गिव देम अ कॉल, दे ब्रिंग इट होम. हर चीज़ कर सकता हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन. और आई वॉज इन अ बैड कंपनी, और ऐसी बैड कंपनी कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन. बट पता नहीं, डॉक्टर अल्लाह की शायद मेरी माँ की दुआ, वॉट एवर, मैं बच गया. तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहूँगा, थैंक यू कि आप लोग एज अ पेरेंट प्लीज़ अपने बच्चों को आइसोलेट होने ना दें. उनसे बातें करें, उनसे पूछें. आप लोग खुद ही अपने आप से पूछ लें कि आपके पेरेंट्स कितना आपका ख्याल रखते हैं, आपसे कितनी बात करते हैं. वैसे क्रिकेट के पर आप चाहें तो पूछ सकते हैं जो सवाल. हमारे यहाँ 2 किस्म के ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं. एंटी डोपिंग जो होती है, एक तो रिक्रिएशनल ड्रग होती है जिसका जिक्र हुआ था, और एक जो होती है वो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट ड्रग्स होते हैं. वो नशा नहीं होता, विच इज़ बैन, कि जी आप कोई ऐसी दवाई खा लें जिससे आप में ताकत आ जाए, स्टेरॉइड्स वगैरह. उस 2 चीज़ें जो है स्पोर्ट्स में चलती हैं, जिसका रैंडम टेस्ट होता है जो वादा करता है. अचानक आ जाएगा, आपको बोलेगा आ जाए, अपना यूरिन सैंपल दे दें, और उसके बाद सज़ाएं होती हैं. मेरे पास लिस्ट है, मैं कल बैठ के रिसर्च कर रहा था कि कौन कौन से पाकिस्तानी हैं जिनको सज़ाएं हुई हैं, जिनको नहीं हुई हैं. थैंक यू सिकंदर साहब. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एडवाइस जो आपने दी कि पेरेंट्स शुड बी फ्रेंड्स विद देयर चिल्ड्रन, ताकि वो आइसोलेशन ख़त्म हो, वो गैप ख़त्म हो. वी आर गोइंग टू कैरी दिस फॉरवर्ड. और डॉक्टर सारा, हम आपसे जानना चाहते हैं, बिकॉज रैंडमली हम पूछें, रिपोर्ट्स तो आ गई हैं कि लेट्स से अराउंड 50% ने कभी ड्रग्स एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में.
لیکن اگر آپ پیرنٹس سے پوچھیں گے تو مور دین 90% کہیں گے ہمارا بچہ تو نہیں کرتا ہے. وہ ایک ان اویئرنیس ہے, ڈینائل ہے, کیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے پیرنٹس کی وہ جو انٹروینشن آنی چاہیے, اور پھر یونیورسٹیز میں بھی وہ ڈینائل ہے کہ نہیں ہم باقی کو کرتے ہوں گے لیکن ہمارے بچے نہیں کرتے ہیں, ہماری فیکلٹی نہیں کرتی ہے. کیونکہ جب تک ہم اس کو اوور کم نہیں کریں گے, ہاؤ کین وی اسٹارٹ امپروونگ دا سچویشن. تو واٹ یو تھنک اباؤٹ دس ڈینائل؟ وہ کہاں سے ڈینائل آ رہا ہے, وہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے, اور ہمارا بچہ نہیں کر سکتا وہ تھنکنگ کیوں ہے؟ اس کوشچن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جیسے اسٹگما کی ہم بات کریں گے ڈینائل سے پہلے. اسٹگما جو ہے ہمارے یہاں ہر چیز کو اسٹگماٹائز کر دیا جاتا ہے, خاص طور پہ اگر کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں یا اگر ڈرگ ایڈکشن بھی میں ہے تو اس کو اسٹگماٹائز کر دیا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے لوگوں کے اندر ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے. بینگ اے پیرنٹ دے ول ناٹ ایکسیپٹ کہ ان کے بچے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. بینگ اے ٹیچر آئی ول ناٹ ایکسیپٹ کہ میرے بچے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اینڈ سملرلی چلڈرن یا اسٹوڈنٹس ول آلسو ناٹ ایکسیپٹ اٹ کہ مطلب ان کے اندر کوئی اس طرح کی خرابی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اس چیز کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو یا کوئی اس طرح کی ڈرگس یوز کرتا ہو یا اس کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس ہوں تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم اس کے لیے وہ بہت معیوب سی ایک بات بنا لیتے ہیں, اور پھر اسی میں بلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اسی میں ٹارگٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ چیزیں اور زیادہ انہینس ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کا ایک سپورٹیو انوائرمنٹ گھر سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ جیسے سکندر صاحب نے کہا کہ پیرنٹس کو انوالو ہونا پڑے گا بچوں کے ساتھ, تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ سپورٹیو انوائرمنٹ گھر سے ہی ڈیولپ ہوگا کہ بچے کے ساتھ پیرنٹس انوالو ہوں گے اور ان کے ساتھ اتنی اچھی فرینڈلی اپنا ریلیشن شپ ڈیولپ کریں گے کہ دے ول ٹیل دیئر پیرنٹس فرسٹ کہ مطلب میں آئی ایم یوزنگ دس اور آئی ایم ہیونگ سم پرابلمس سو آئی نیڈ ہیلپ. تو ڈیفینیٹلی جب اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ گھر میں کریٹ ہوگا تو بچوں کو سپورٹ, پہلی سپورٹ گھر سے ہی مل جائے گی, ٹھیک ہے نا, اور پھر ڈیفینیٹلی اس کے جو بھی آگے ٹریٹمنٹ آپشنس ہوں گے یا جو بھی اس کا وہ ہوگا پیرنٹس ول اپروچ دس. سملرلی سوری اگر میں ایکیڈمیشین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہیلدی انوائرمنٹ ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹس میں بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ اف دیئر از سم تھنگ problematic with the student they will come and discuss with us, اور مطلب آ کے وہ اس چیز کو کسی طرح سے جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں. تو یہ سپورٹیو انوائرمنٹ ہمیں صرف گھر پہ نہیں, انسٹیٹیوٹس میں نہیں, بلکہ پوری سوسائٹی کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ پرابلم ہے لیکن ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں, اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. تھینک یو. اصل میں ہمیں پبلک کی بڑی بے حد اصرار آئی ہے کہ ہمارے سوال بھی تو ہیں, اتنے ایکسپرٹس آپ نے سامنے رکھے ہیں, آپ ہی سوال پوچھتے جا رہے ہیں ایز اے ماڈریٹر. تو وی لائک ٹو اوپن دا ہاؤس فار دا Q&A. جو ہمارے اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے سوال ہیں فرام آور پینلسٹ, مائک پلیز آڈینس میں پاس کیجیے گا, اور جن کو سوال پوچھنے ہیں وہ اپنے پلیز ہینڈس ریز کر لیں. اور یہ اسٹوڈنٹس کا ہی ایشو ہے تو وی لو ٹو گیٹ سم اسٹوڈنٹ کوسچن. This occurs due to governmental policies. Do you feel that the government has a hand in the mass distribution of the hardcore drugs in areas with high literacy? Not necessarily publicly, but even if it's like covered, not necessarily so broadcasted as a Canadian government, but you feel like Pakistan too has a very big part in distributing these hardcore drugs. Who would like to take up this very difficult question? اور گورنمنٹ سن رہی ہے آپ کو. I'm open. By the way, thank you so much. آپ صرف برٹش کولمبیا کے آپ ایگزامپل مت دیجیے گا. ریسنٹلی یسٹرڈے آئی ریسیوڈ این ای میل مسوری میں, یہاں پہ جو ڈرگس کا ایشو, یو ول بی سرپرائزڈ, انڈر 5 years old kids ان کا اندر کینابیس یوز کی کتنی پرسنٹیج ہوگی؟ 2300% جو ہے پریویس ایئر کے نسبت. وہاں پہ بچوں کے اندر انڈر 5 years of ایج وہاں پہ مسوری میں یہ ڈرگس کا کینابیس کا ایشو بڑھ گیا. کوئی بھی ڈرگ اگر آپ لیگلائز کرتے ہیں, لیگلائزیشن کے اوپر بہت ساری چیزیں پریویس گورنمنٹ میں یہاں پہ بھی ہمارے آگے یہ لیگل کر لے یا نہ کرے,
کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈرگز ہیں میتھڈون ہیں جو کہ سبسٹیوشن تھراپی کے طور پر یوز کی جاتی ہے, بین ہے, وہ نہیں دی جاتی ہے. اس کو ہم یہ کہنا کہ گورنمنٹ خود ہی سے وہ کرواتی ہے اور ان کے انٹینشن بہت ساری چیزیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو سے اینڈ سپورٹ دس آئیڈیا. ون آف دا سینیٹر شی سیڈ کہ جب وہ لوگ جو آپ پالیسی کی بات کرتے ہیں کینابس کا, ٹوبیکو کی انڈسٹری کا, اس میں آپ کے پاس جی ڈی پی کے لیے آپ کے پاس فنڈس اور وہ ٹیکسیشن کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے تو لوگ نہیں کرتے. تو جب آپ کا جو منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول اور NF نے پٹ فارورڈ ٹو اسپیشلی بین لگانے کا, تو وہ جو لوگ میجر اسٹیک ہولڈر تھے انہوں نے کیا کیا, صحیح ہم بند کرتے ہیں, مین جو آپ کا گیٹ تھا روڈ کی طرف وہ بند کر لیا, پچھلے جو گیٹ اوپن کیا تاکہ کنٹینر پچھلے ڈور سے وہ نکلے باکس میں. یہاں پہ مینس انٹینشن کی بات ہے کہ آپ کتنا جس لیول پہ آپ وہاں پہ پالیسی میکنگ میری لائف کو چینج کرنے کی, میرے کمیونٹی کی لائف کو اس کو شیپ کرنے کے لیے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے, آپ کتنے کنسرن ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ جو صرف آپ جو بات کر رہے ہیں جس آف دا ہارڈ ڈرگس جو کہ ایک سیویئر لیول پہ بہت ساری چیزوں میں یہاں پہ ہمارے پاس پالیسیز بنی ہے, انفارچونیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن اس کی صحیح روح میں اس کو ہم اپلائی نہیں کر پائے. جیسے کہ میں نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پریویس گورنمنٹ میں یہ تو وہ وہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسکول میں بھی کریں گے ہم, کالج میں بھی, یونیورسٹیز میں بھی ہم کریں گے, اور جس کا سر نے ذکر کیا کہ بچوں کو رینڈم ڈرگ ٹیسٹنگ کر لیں. آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس صحیح ہے ڈیسیجن میکنگ وہ ساری چیزوں میں, اور آپ کا لمبک سسٹم بھی بہتر طریقے سے آپ کا کام کرتا ہے. وہ بچے جو کہ جن کا اگین اس کا پری فرنٹل کارٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا, جو کہ 20 اور 25 سال میں آپ کے ایکویلنٹ ڈیولپ ہوگی, ان کو انجیکشن کا آپ وہ بتا دیں, ان کے ڈسٹریس ہوگی, بچے پینک ہوتے ہیں. اگین دس از ون آف دی اسپیشلی ان یونائٹیڈ اسٹیٹس اگر آپ دیکھ لیں INL کا ذلی سلوبودا, شی از ون آف مائی مینٹور اینڈ شی از اے سائنٹسٹ ان NIH. ان کا باقاعدہ گائیڈ لائنس دی گئی ہے کون سی انٹرونشن ایویڈنس بیس ہے, کون سے سب اسٹینڈرڈ ہے. اگین یہ چیزیں آپ کا رینڈم ڈرگ ٹیسٹنگ اس کے ایویڈنسز ہمارے پاس نہیں ہے کہ اس سے بچے چھوڑیں گے, لیکن اب یہ جو چیزیں آپ کا لیگلائزیشن کی جو بات کی ہے تو وہ اگین اس چیز کا گورنمنٹ کے ہر ایک کے انٹینشن پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہی تو پریویس گورنمنٹ کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کو اپلائی کر لیں, جو امپلیمنٹ کرواتے ہیں ان کی شاید وہ چیزیں کوتاہی ہو سکتی ہے. تھینک یو فار دا ڈیٹیلڈ آنسر. لیکن اسٹوڈنٹ کے کچھ سوال بھی لینے ہیں ہمیں سیشن میں. یس پلیز. Hi. I come from, like, I've had friends, many friends, and I've had many friends that are completely sober, they've never tried anything. I have friends who have tried stuff, and I have friends who are addicted to stuff as well, who have gotten out of addictions. So from what I've personally observed is that the path to addiction is never like linear. Like people say you try one thing, like, oh my God, I am around smoke and suddenly I am doing heroin. That is not what happens. There are people that I've seen that also just try stuff for the sake of trying stuff, but they don't go into addiction. Or there's people who you would see are social drinkers and they drink only on like social occasions. But then there's alcoholics who drink like every single day. And I've seen both very differently and they have very different behaviors as well. So what I wanted to ask is, in your opinion, what are the factors that you think make people addicts rather than just people who are trying something? Is it an age thing? Is it an attachment thing? Is it something to do with their childhood? Like, what are those factors that make people more likely to be addicts? Because obviously, I personally don't think that drugs will ever be, like, stop. They will be used. People will always be curiosity, and curiosity has always killed the cat for as long as history has been there. But what will make them not be addicts? Because that is the focus. So why are some people more prone to becoming addicts than others? اس میں میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو میں وہ سبسٹنس جو کنزیوم کرنا لافل نہیں ہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو, بہت اسمال کوانٹٹی ہو, یا اس قدر کوانٹٹی ہو کہ کوئی کہتا ہے کہ اب میں اس کا ایڈکٹڈ ہو گیا ہوں یا مجھے اب نشہ چڑھنا شروع ہوتا ہے. تو جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو انٹاکسیکیشن کی طرف لے جاتی ہو اس کی تھوڑی مقدار, اس کی اسمال کوانٹٹی بھی اسلام میں ان لافل ہے. یہ پہلی بہت بڑی ہمارے ہاں ایک بات ہے جس کو کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن فیکٹرز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں
بیسک بنیادی بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے. کچھ ایکسٹرنل اسٹیمولیشنز ہو سکتے ہیں, کچھ انٹرنل اسٹیمولیشنز ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے انسان اس طرح کی نشہ آور اشیاء کے استعمال کی طرف چلا جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں, کسی چیز میں ناکامی ہو جائے, عام طور پر ایک تصور یہ ہے کہ محبت میں ناکامی ہو جائے تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو جب ان لوگ ناکامی سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں, کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں وہ میسر نہ آ سکے, وہ چیز جو مطلوب نہیں تھی, ڈیزائرڈ نہیں تھی, وہ انسان کے قریب آ جائے, تو بعض اوقات انسان ایک آئسولیشن میں انر ہیپینس کے لیے کوشش کرتا ہے, سمجھتا ہے کہ شاید اس نشے کی وجہ سے مجھے کوئی خوشی مل جائے گی, یا میں ایک اپنے آپ کو پلیزڈ مطلب ایک انوائرمنٹ کے اندر چلا جاؤں گا. تو بعض اوقات ہم اس لیے بھی ان چیزوں کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا جو سب سے بنیادی حل ہے وہ یہ ہے, میں سر یہ ریکمنڈ بھی کروں گا کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اسپریچول گیدرنگز کا ہونا ضروری ہے, جس میں میڈیٹیشن آف گاڈ کانشیسنس کا ہونا ضروری ہے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھی ایک ایسا انوائرمنٹ بھی ملے کہ جس میں قرآن میں دیکھیے کیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا سے دوستی کر لیتے ہیں وہ سورو اینڈ فیئر سے آزاد ہو جاتے ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ فیئر اینڈ سورو جو انسان کو بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں. تو اگر ہم خدا سے دوستی کر لیں گے اور گاڈس کانشیسنس کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرابلم ہم سالو کر سکتے ہیں. اور ایک ایسا مشورہ جو آپ ایک ایمپیریکل ایویڈنس کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ میرا یہ ہے, اگر بالفرض کوئی کسی بھی قسم کے انٹاکسیکیشن کے اندر مبتلا ہے تو جو کارڈیمم چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے, آپ اگر خود دم کر سکیں تو بسم اللہ, درود شریف, آیت الکرسی چاروں کل پڑھ کر آپ اس پہ دم کریں. کسی اور اپنی والدہ سے کروا لیں, زیادہ اثر ہو سکتا ہو. جب کبھی نشہ کرنے کا خیال آئے دل میں تو نشہ کرنے کے بجائے آپ وہ الائچی منہ میں رکھ لیں اور اپنا خیال بٹانے کی کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں. یہ جو دعا ہے نا یہ انسان کو بہت خدا کے قریب کر دیتی ہے. یہ اس طرح کے فیکٹرز جو ہے وہ گریجولی انسان سے دور ہو جاتے ہیں. برے دوستوں کی صحبت سے رہیں, مایوس کبھی نہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید لگائے رکھیں, اور کم از کم اپنی تنہائی کو خدا کے ساتھ تعلق میں جوڑ لیں. تو آئی ہوپ کہ یہ سارے فیکٹرز جو ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرنل ہوں یا انٹرنل ہوں وہ ہم سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. چلے آپ کی دعا بھی ہوگی, دوا بھی ہوگی. سو اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم سولوشن کے اوپر آئے. مائی کوشچن از کہ جب ہم پرابلم پریزنٹ کرتے ہیں تو ہم سولوشن بھی پریزنٹ کریں. وی نو دا پرابلم وچ از ڈرگ, سو واٹ از دا سولوشن؟ اٹس ریہیب, رائٹ؟ ریہیب ان پاکستان آئی فیل لائک اٹس ناٹ ہیومنائزڈ. ہم لوگ بہت, اگر فار ایگزامپل آئی سین پیپل اراؤنڈ می دیٹ گو انٹو ریہیب بٹ دے کم بیک اگین. سو واٹ از دا پرابلم کہ بار بار ریہیب میں آنا پڑتا ہے؟ وائی از اٹ ناٹ ڈن کمپلیٹلی ایٹ ون ٹائم کہ ایک ٹائم پہ ہو جائے, دے گیٹ ریکورڈ اینڈ دے if they relapse they know what to do but they don't become institutionalized. I'm really sorry کیونکہ آپ کی وہ چیزیں, کیونکہ اس فیلڈ میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سو میں شاید میں جمپنگ کر لوں گا تو اس کے لیے معذرت. اگین اس کا سولوشن اسپیشلی ان پاکستان ان 1950s جب یونائٹیڈ اسٹیٹس میں انٹرونشنز کی بات, جب آپ ریلیپسنگ کی بات کر رہے ہیں تو اگین وہ چیزیں یہاں پہ 2012 تک سب اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ انٹرونشنز تھے جو کہ ہم سروسز کے نام پہ یہاں پہ پراپر طریقے سے ایویڈنس بیس پہ ٹریٹمنٹ ہوئے. جب بندہ کوئی ڈرگ کی طرف جاتا تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مورل کوئی فلا ہے, پرسنالٹی کا کوئی امپرفیکشن ہے, یا کوئی اس کے پیرنٹس نے کوئی گناہ کیا ہوگا, اس کا وہ ساری چیزیں خمیازہ بچہ بھگت رہا ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے, اگین گو ٹو دا NIH ویب سائٹ, وہاں پہ سائنٹسٹ نے جو ڈیفائن کیا, سبسٹنس یوز از اے کرونک ریلیپسنگ برین ڈیزیز. اٹس لائک دی ادر ڈیزیز جس کو ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز, آپ کا استھما ہے, اسی طرح سے ایک برین ڈیزیز ہے, اس کو اس لیول پہ آپ کو وہ ٹریٹمنٹ کرنے پڑے گی. اب اگر ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز میں کچھ ہے جو کہ ایویڈنس بیس کی ابھی وہ آ گئی ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کا ایویڈنس بیس انٹرونشن صحیح طریقے سے ان پلیس ہونی چاہیے. یہاں پہ ہمارے پاس بیٹنگ تھراپی ایز این ایویڈنس بیس. مریض ریلیپس ہوتا ہے, ٹن کرائیں گے آپ, بال وہ ساری چیزیں وہ کروا کے ماریں گے, اور مارتے کیسے ہیں؟ پائپ سے نیچے ان کے سول پہ اس لیول پہ 3rd ڈگری کی ٹارچر دیتے تاکہ کسی کو پولیس کو کوئی اگر اس کو کیس کرنا ہو ان کو پتہ بھی نہیں چلے کہ اس کو وہ ہم نے مارا ہے.
اس لیول پہ پین کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. جن کا واش روم کا وہ دروازہ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ریلیپس ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ واش روم کا دروازہ وہاں پہ یوز نہیں کریں, آپ ایسے ہی واش روم میں جائیں. ان لوگوں کو اس لیول پہ اذیت میں سے گزارا جاتا ہے. تو ریلیپس کا سب اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ انٹرونشن, فیملی کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی. میرے پاس آتے اچھی کوئی ہاسپٹل میں جاتے تو ہم کیا کہ اپنے مریض کو ایڈمٹ کرانے جاتے ہیں. نشے کے مریض کو کرانے کے لیے کیا کہتے ہیں پیرنٹس, آپ کو تو اس کو جمع کرانے کے لیے آگے. تھینک یو سلمان صاحب. تو اگین دس از دا ایٹیٹیوڈ, ملٹیپل چیزیں ہیں وہ اگین سر مجھے سگنل بجا رہے ہیں. آپ پھر سیشن کے بعد 1-to-1 ڈسکشن کر لیجیے گا, بیکاز ناؤ وی نیڈ دا فائنل لاسٹ آپ کا میسج جو ہے, کیپ اٹ بریف, ون میسج اسٹارٹنگ فرام ڈاکٹر سارا. I really advise everyone and for myself also کہ جو ہے وہ this is not healthy habit نا. مطلب ظاہر ہے اگر ہم بہت ساری ڈسکشن ہوئی جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہے اس کے پیچھے بہت سارے ریزنس ہیں, بہت ساری کازز ہیں, اینڈ سائیکولوجیکل پرابلم از ون آف دا کاز بیہائنڈ اٹ. اور اس میں اگر کوئی اس طرح کے پرابلمس ہیں, کچھ بھی ہیں, کوئی پریشر ہے, کچھ ہے, تو پلیز اپنے آپ کو اپنے پرابلمس کے لیے کوئی کوپنگ ہیلدی کوپنگ میکینزمس جو ہیں وہ اپنائیں اور چینلائز کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ چیزیں سالو ہو سکتی ہیں. مطلب ہم اچھے طریقے سے بھی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور بینگ ضیاء الدین امپلائی وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارے پاس اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز موجود ہیں. پورا ایک اسپورٹس ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتا ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ ایک ہیلدی طریقے سے جو ہے وہ اپنی نیگیٹو انرجیز کو ہم چینلائز کر سکتے ہیں. تو پلیز بی سیف. Please keep it brief. So I'm really sorry. So I cannot make it brief. Unfortunately, it's a subject کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے. So again, this is very important. بہت ساری چیزیں ہم جس عمر میں ہیں, ہم یوتھ نہیں ہیں, شاید مڈ لائف میں یا لیٹر اسٹیج میں ہے. آئی وش کہ آپ میں سے کوئی ریپرزینٹیٹو یہاں پہ آ کے ڈسکس کر لیتے. اگین سبسٹنس یوز کے لیے UN کے گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ یوتھ لیڈ پروگرامز ہونی چاہیے, یوتھ لیڈ پروگرام ہونی چاہیے. آپ کی نیڈ کو جس ایج سے میں گزر چکا ہوں 1980s اور 90s میں, وہ شاید وہ چیزیں ہوں گے آپ کی نیڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے جو ابھی نیو برینڈز ہیں آپ کی ضرورت ہے. And there are intervention. We have developed some intervention, power of peer programs, which is only for you, and you will help your own friend جو بھی ہے جن کے ساتھ ایشوز ہے مینٹل ہیلتھ کا یا سبسٹینس ہے, آپ لوگ کریں گے. میری یہ چیز ہے کہ ڈرگ یوز کوئی ایسا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی بھی ایسی چیز. یس اٹ از این النس, یس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ لیگل ایشوز اور وہ جو آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا, لیکن ایک النس ہے. لیکن اگین اس کے بارے میں کرائی فار ہیلپ از ویری امپورٹنٹ. ہم ڈیلے کرتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, اسٹگما کی وجہ سے, بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ان لوگوں کے بھی, آپ کے نیبرز, ان کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن وہ آپ کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ جان کے دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں پکا کیا ہے, آج کون سے برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, اور وہ ڈیورس ہوئی یا رشتہ کیوں وہ خراب ہوا, وہ سارے دیکھتے ہیں. ان کے گھر کے بھی ایشوز ہیں. پلیز آپ اپنے آپ پہ, اپنے فیملی پہ فوکس کر لیں. ریچ آؤٹ. ہر ایک کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اگر آپ یہ اپنے آپ کو روکیں گے, لوگ کیا کہیں گے, آپ کی زندگی خود ہی سے آپ ختم کریں گے. ریچ آؤٹ اینڈ کرائی فار ہیلپ. ہیلپ از اویلیبل. آپ کے اپنے انسٹیٹیوٹ از ون آف دا لیڈنگ انسٹیٹیوٹ ضیاء الدین. یہاں پہ لوگ ایسے ایکسپرٹس ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے, میرے اپنے اسٹوڈنٹس اور جن لوگوں کے ساتھ آپ لوگ یہاں پہ. تھینک یو ڈاکٹر عمیر صاحب. abstain from the company of bad people. نمبر 2, اچھے لوگوں کی دوستی اختیار کریں. کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں, ابھی آپ لوگ الحمدللہ بیمار نہیں ہوئے کہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے. ابھی آپ لوگ اس اسٹیج میں ہیں کہ کہیں اس میں انڈلج نہ ہو جائیں. تو آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچھے لوگوں کی دوستی کو اختیار کریں, برے لوگوں سے دور رہیں. اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز انہیں اسٹوڈنٹس کو نالج کے ساتھ اسپریچولائزیشن آف ہارٹ اور مینرز کو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی استھیٹیکل, ایتھیکل, انٹلیکچوئل اور اسپریچول ہیلتھ کی طرف, مینٹل ہائیجین اور کریکٹر بلڈنگ کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کیجیے, محبت کا تعلق اللہ سے قائم کیجیے, اور بالخصوص اپنی تنہائی کو, اپنی آئسولیشن کو اللہ تعالیٰ کی دوستی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے. اور یونیورسٹیز میں یہ ریکمینڈ کروں گا
کہ کچھ ایسی اسپریچول میڈیٹیشن کی گیدرنگز ہونی چاہیے کہ جس میں لوگ گاڈس کانشیسنس کے ساتھ کچھ ذکر کے سرکلز ہوں، اور یہ ایک ایسا ایکسپیرینسڈ وے ہے کہ جس میں بہت سے لوگ، میں خود پرسنلی دیکھ چکا ہوں کہ اسٹوڈنٹس یا بڑی عمر کے لوگ بھی اگر اس طرح سے برے لوگوں سے دور ہو کر اس طرح کے کچھ سرکلز یا گیدرنگس کو جوائن کر لیں، بہت جلدی وہ آگے نکل آتے ہیں اور ان میں ایک اسپریچول اسٹرینتھ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی اندرونی، اگر وہ بیماری ہو یا ایکسٹرنل کوئی فیکٹر ان پر انفلوئنسڈ ہوا ہے، تو وہ اس سے اسپریچول اسٹرینتھ کی وجہ سے لڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی اور محبت کا تعلق ہی آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ شکریہ۔ سکندر صاحب، your parting words۔ میں یونیورسٹی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے، یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، ادھر آپ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ کریٹ کریں، جیسے ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ 42% لوگ استعمال کریں، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے سب کا نا، پتہ ہے، آپ ایسے بچوں کو بٹھا کے ان سے کاؤنسلنگ کریں، ان سے پوچھیں بیٹا تمہیں کیا فائدہ، کیوں استعمال کر رہے ہو، تمہیں اس سے کوئی فائدہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے والے کیوں کرتے تھے، اسی طرح ان سے پوچھیں، دین گیو دیم آلٹرنیٹ چیزیں بتائیں کہ اس کے بجائے آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز، اسکولز اینڈ کالجز کین پلے اے ویری وائٹل رول ان دس۔ دے شوڈ سٹ اینڈ ٹاک ٹو دا کڈس، جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بچہ یا وہ بچیاں انوالو ہیں، ان کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ پیرنٹس کی تو میں نے بات کر لی۔ آپ نے بی ایک بیٹا سوال کیا تھا کہ ریہیب کا، میں ہماری کرکٹ کے اندر، میں نام نہیں لوں گا اس لڑکے کا، وہ اتنا ڈرگ ابیوز کا تھا کہ وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ پھر اس کو کراچی میں، لاہور کا لڑکا تھا، کراچی میں طارق روڈ پہ وہ ڈرگ کے ساتھ گرا ہوا ملا، تو اس کے گھر والے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کی ریہیب کیا، اس کو 2 سال وہ بند تھا، جو بھی تھا انہوں نے کس طرح بھی کیا، اینڈ دین ہی پلیڈ ٹیسٹ کرکٹ۔ آپ اس سے سوچیں کہ وہ ریہیب ہونے کے بعد اس نے ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریہیب ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کہ اس میں وہی ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ نہ کہیں جمع کرنے آئے، نو، اس پہ بھی میں پھر کہوں گا پیرنٹس کو جا کے وزٹ کریں، دیکھیں بیچارہ کیا ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کو آئسولیشن میں نہ چھوڑ دیں، ریکوری ہو سکتی ہے۔ This is what I can say. Thank you so much. Thank you all of our eminent panelists. Please stay with us on the stage. Now, I would like to request our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Muhammad Inayatullah Khan, for his concluding speech. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank all the distinguished panelists who are with us today. And I would like to appreciate the efforts of Amir Shahzad Saab and his team for arranging this dialogue. Dialogues are very important in the university life. I just witnessed a few hours ago the presidential debate that they had for the US election. And I was wondering, and I wished that if we could have the similar debates in Pakistan as well. Because the people who are going to lead us, they should also be exposed to all these questions, and they should also be answerable and tell us about the policies that they will make and what kind of mindset they have for this country. So thank you very much, Amir Saab, and all your team for arranging this dialogue, and thank you very much. Very important issue and very interesting dialogue that we have, and thank you very much for your participation as well. I've just picked few points from the different discussion that we had. سکندر بخش صاحب کو ہم دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اور انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی پیرنٹس کے حوالے سے، ویری امپورٹنٹ۔ پیرنٹس کا رول جو ہے اٹ اسٹارٹس فرام دا بگننگ، اور پیرنٹس ہی کی رول پلے کرتے ہیں۔ اور پیرنٹس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے جو کراچی یونیورسٹی تشریف لائے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی پیرنٹس، ہر پیرنٹس کی وش ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ اچھے ہیں، وہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں پیرنٹنگ جو ہے وہ ایک آرٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آٹومیٹکلی پیرنٹ بن گئے۔ وی ہیو ٹو لرن دس آرٹ، اور یہ آرٹ ہمیں سیکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکیں۔ اور یہ جو انگیجمنٹ کی بات کی بہت ضروری ہے، آئی ڈو انگیج ود مائی کڈز ایز ویل، لیکن اگین انگیجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم ان کو گھر میں لیکچر دینا شروع کر دیں, جو کہ ہم ٹپیکلی کرتے ہیں. جب میں پیرنٹ بنا اور when my kids reached a grown up stage, تو میں چونکہ being a professor, I used to deliver lecture in the university, so I thought that's the easy way. I will make them sit at one place and listen to me for like half an hour. Very difficult to make them sit at one place and listen to me. I thought I'm really good. I got a PhD from America. I'm really learned and I will make them, think about it and engage. Never worked. So whenever I started with a phrase like this to my sons, when I was your age, then they would say, Baba, can you skip to the last part, please? Because we are not engaging with our young kids properly. That is the dilemma of our generation. And we are equally to be blamed for this. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. میرے خیال میں ہمیں اپنے بچوں کو انگیج کرنا ہے, لیکن ان کے لیول پہ جا کے ان سے دوستی کرنی پڑے گی. ہمارے اپنے جو جنریشن کے لوگ ہیں وہ اکثر کہتے ہیں اگر ہم ان سے دوستی کریں گے تو ہم ان کو ڈسپلن میں کیسے لائیں گے. یہ کیسے ہوگا کہ میں ایک دفعہ سخت باپ کا کردار ادا کروں اور پھر اگلے دن میں دوست کا کردار ادا کروں. دوست کا کردار ادا کرنا پڑے گا, ان سے دوستی کرنی پڑے گی, ان کو انگیج کرنا پڑے گا, ان کے لیول پہ آنا پڑے گا. چھوٹے بچوں کے ساتھ PS5 پہ گیم کھیلنی پڑے گی, بڑے بیٹے کے ساتھ مووی دیکھنی پڑے گی, ان کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کے ایریاز کو ڈسکس کرنا پڑے گا. دیٹ از دی اونلی وے وی کین انگیج, اینڈ دس از ریئلی امپورٹنٹ فار دا پیرنٹس ٹو پلے دس کی رول. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی یونیورسٹیز کی جہاں تک بات ہے, ٹیچرس ہیو ٹو پلے این امپورٹنٹ رول. دیکھیں, پیرنٹس کے بعد سب سے زیادہ جو بچہ ہے ایٹ ینگ ایج وہ وقت گزارتا ہے وہ یونیورسٹی میں گزارتا ہے. اور ٹیچر جو ہے جب وہ سب بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو کوئی ریزن ہے کہ ہمارے دین میں, ہمارے معاشرے میں ایک روحانی والدین کی جو حیثیت دی گئی ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. بیکاز وہ بالکل وہی پیرنٹ کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے جو گھر میں ایک پیرنٹ کا رول ہوتا ہے, بٹ لکنگ ایٹ آل دا اسٹوڈنٹس, اس کے لیے سارے برابر ہوتے ہیں. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ دیٹ وی انگیج, اور ان کے ساتھ ہم یہ ڈائلاگ کنٹینیو کریں اور یہ بات کریں. اور ویری انٹرسٹنگ کوشچنز بینگ آسکڈ. Yes, some states in America and Canada might have legalized drug usage, but that is not the solution. We have to think about the root causes. اور بالکل صحیح کہا کچھ پینلسٹ نے کہ ہمیں آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا. آپ ہمیں بتائیں, because you are very close to those your friends who might have been using it. A very alarming situation as highlighted by the professor Saab. لیکن وٹ وی ہیو ڈن سو فار, ہم نے کیا کیا اس کے لیے, اینڈ وٹ کین وی ڈو, اور ہم کیا کر سکتے ہیں. آئی تھنک دس از ریئلی امپورٹنٹ, اور اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. میں ایک بہت ہی پرانی اردو کی کتاب پڑھ رہا تھا. اٹ واز آئی تھنک پبلش بائی کوئی کتب خانہ تھا 1911 میں. تو اس میں لکھا تھا کہ نوجوانوں میں نشے کا جو ایلیمنٹ ہے, عنصر ہے, وہ کافی زیادہ وہ پھیل رہا ہے. تو اس نے کہا جی آج کل کے نوجوان نشہ یوز کر رہے ہیں جیسے گانجا, چرس اور چائے. یہ 1911 کی کتاب ہے. اینڈ آئی واز سرپرائزڈ. میں نے کہا اس طرح تو میں بھی اس لسٹ میں آ گیا ہوں پھر, کیونکہ چائے آپ کو پتہ ہی ہے ہم سب کا ایک فیوریٹ مشروب ہے. وی آل یوز اٹ اینڈ سم آف اس یوز اٹ لائک ٹو مچ. سو آئی تھنک دیٹس دا ریزن وی ہیو ٹو سٹ, ٹاک, ڈسکس, کیپ کمیونیکیٹنگ. ایک بڑا اچھا ریہیب کا کوشچن پوچھا گیا. ریہیب کے ادارے پاکستان میں ہیں کتنے, گورنمنٹ اس میں کتنا انویسٹ کر رہی ہے, اور ریہیب کے بعد اگر وہ ریلیپس دوبارہ جاتا ہے اسی ایڈکشن میں تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے. میرے خیال میں اس پہ اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے. شاید سکندر بخش صاحب اپنے اسپورٹس کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے, آئی تھنک وہ اسپورٹس کے حوالے سے صحیح ہے, بٹ اوور آل ان پاکستان کچھ اویئرنیس کا ایک ایشو ہے. وی آر ناٹ اویئر. میں تو پرسنلی ایم ناٹ اویئر آف اٹ کہ ایسے کون سے ادارے ہیں, ان کے کیا پروسیجرز ہیں, کیا وہ ہیں. تو پھر وہی ہوگا جو ہوا کہ جی پیرنٹس آئیں گے تو وہ شرم کے مارے کہیں گے جی ہم جمع کرنے آئے ہیں. لیکن آئی تھنک دیٹس ناٹ دا سولوشن. سو وی آل ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہیو ٹو پلے آور رول, اور بالکل یونیورسٹیز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور ضیاء الدین یونیورسٹی ایز اے وائس چانسلر, لیٹ می ایشور یو
کہ ہم اس میں بالکل اپنا رول پلے کریں گے, اور آپ کی ایموشنل کونسلنگ کے لیے, اپارٹ فرام ایکیڈیمک کونسلنگ, فار ایموشنل کونسلنگ وی ہیو اے فل ٹائم سائیکالوجسٹ اویلیبل ان دا یونیورسٹی. آپ ایک پرائیویٹ کانفیڈینشیل سیشن ان کے ساتھ لے سکتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اگر آپ کے کوئی ایسے اسٹریسز ہیں, کوئی ایسے پرابلمس ہیں جو آپ فیس کر رہے ہیں, تو دے ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو. لیکن بیٹا ایک بات میری یاد رکھیں, زندگی اضطراب کا نام ہے. مسائل ہوں گے, پریشانیاں ہوں گی, پرابلمس ہوں گے. آپ یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو میک شیور کہ آپ ان کو ایڈریس کریں, اور یہی آپ کی زندگی کا حصہ ہے کہ آپ نے ان مسائل کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, اور آپ کی انٹرنل جو کمپسز ہیں مورل اینڈ ایتھیکل, وہ اتنی اسٹرانگ ہوں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یو ہیو یور اون انٹرنل میکینزم ان پلیس جو آپ کو اس میں ہیلپ کرے. سو تھینک یو ویری مچ. اور آئی ووڈ لائک ٹو آسک عامر شہزاد صاحب کہ اس طرح کے ڈائلاگ کی ایک سیریز ہونی چاہیے. آئی تھنک وی شوڈ ہیو مور ڈائلاگ لائک دس, and we'll keep inviting our distinguished panelists as well. اور every Tuesday on ZU FM 98.2 میں ہر ٹیوزڈے کو آتا ہوں 2 سے 3 بجے. It's a live question and answer session. It's a radio show. اور اس میں کراچی کے سارے لوگ کال کرتے ہیں and I respond to them. تو آپ بھی اس میں شرکت کیجیے. We are all discussing all such issues, and that is the first thing that we have done to make sure that we are engaging the civic society all over the Karachi. Thank you very much. Thank you, sir. I would like to request you to please stay on the stage for the shield distribution ceremony. اس سیریز جو ہماری زیو ڈائلاگس ہے سر, یہ 22واں اس کی ایپیسوڈ ہے. ہی از بین ڈوئنگ اٹ فار سو مینی ایئرس. تو اس زیو ڈائلاگس کے روح رواں عامر شہزاد صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں, اور وی سی صاحب آپ پلیز ہماری شیلڈ ڈسٹریبیوشن. So first of all, we would like to request Sikandar Bakht Saab to receive his shield from the Vice Chancellor. Then we would like to request Dr. Umair Saab to please receive his shield. Dr. Salman, can you please come to receive your shield? Dr. Sara Jangir, can you please come to receive your shield?